अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। कहते हैं कि बुरे फैसले से भी बुरा फैसला ना करना है। मौजूदा हुकूमत के बारे में जो इमेज डेवलप हो रहा है वो ये कि पाकिस्तान को चीख चीख कर फैसले करने की ज़रूरत है, सबको बताने की ज़रूरत है कि हम फैसले कर रहे हैं। IMF हो या अपने अवाम हो या अपोजिशन हो, बताना है कि हम फैसले कर रहे हैं। और अभी हम हुकूमत हकीकत में ये भी तय नहीं कर पा रही कि उसने फैसले करने का प्रोसीजर क्या करना है। ये एक इमेज डेवलप हो रहा है। इकॉनमी बुरे हालात के अंदर है। एदाद शुमार आपको ख़तरनाक किस्म की सिमत की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रुपया है कि उसकी कलाबाजियाँ रुक नहीं रहीं। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आसमान से बातें कर रही है। हालात अगर यही रहे तो मुल्क दिवालिया हो सकता है, ये तजिया निगारों का ख्याल है। शहबाज साहब की हुकूमत क्या कर रही है? क्या उन्होंने वाक़तन फ़ैसला कर लिया है कि अपनी मुद्दत पूरी करनी है, या उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमारे बस का रोग नहीं है, हमने इसको छोड़कर किसी और तरफ जाना है, यानी नए इंतखाबात की तरफ? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या हतमी तौर पर अटल फ़ैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ ने ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं और अपनी बाकी मुद्दत पूरी करनी है और इंतखाबात इस साल नहीं करवाने, अगस्त या जून अगले साल करवाने हैं। इसके ऊपर हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। इनको पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इनसे बात कर रहे होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे पास मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि शेख रशीद कह रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आपकी नज़र में? कोई काबीना जो है वो इस किस्म की बन रही है केयर टेकर के लिए? नहीं, देखिए, निगरानों के इंटरव्यू हो, जो मर्ज़ी आप करें, जो मुल्क के हालात उनको कौन ठीक करेगा? आज एक हुकूमत है, कोशिश करेगी हालात को बेहतर करने की। बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं और मैं नहीं समझता कोई निगरान सेटअप इन हालात को संभाल सकता है। ये आपको एक इलेक्टेड सेटअप भी चाहिए और जो गवर्नमेंट आई है वो अब हालात को उसने इवेल्यूएट किया है और जो मामलात थे, कम से कम जो मेरी नॉलेज थी उससे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इसमें मैं अभी आता हूँ क्योंकि आपने पहले भी बात की है कि हालात नॉलेज से ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन ये हफीज़ शेख का आना, फिर उसको प्रोटोकॉल मिलना, फिर आपको पता है हफीज़ शेख जब भी आते हैं वो किस वजह से आते हैं? ये हमारे मुल्क में चीज़ें लगी रहती हैं। नहीं, ये बदनसीबी है कि बगैर वजह के नहीं आते ना जी, वो झंडे वाली गाड़ी के लिए आते हैं। झंडे बहुत सी गाड़ियों से चढ़े भी हैं, उतरे भी हैं, लेकिन वो झंडों से कुछ नहीं मिलता। हमेशा झंडे वाली गाड़ी के लिए आते, तो हम तो उसको सिंबलिज्म के तौर पे ले रहे हैं जी। तो क्या उनको इम्कान है कि इस सेटअप के अंदर उनको इंडक्ट किया जाए या क्या? वैसे तो नहीं आएंगे, सेटअप में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर वो आए हैं, मुझे नहीं पता इन हालात का। ना मैं उनको ज़्यादा अहमियत इस हवाले से देता हूँ कि हमारा काम है कि मुल्क के मामलात को हल करें। ठीक, अगर फिर वही हमने जो गैर आइनी मुदाखलत करनी है मामले में और यही इंटरिम सेटअप और सो कॉल टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आने हैं जिन्होंने माजी में भी कुछ नहीं दिया, तो आप फिर वो वही उस मामले में ख़राबी में जाएंगे जहां माजी में रहे हैं। लेकिन आपकी मालूमात है कि ऐसा कोई है नहीं, प्लान आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं है, आपने अपना काम जो है पूरा करना है? नहीं, हमारा इस मामला किसी से किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं ना कोई मामला है। लेकिन आपने तो करने तो फौजियों ने ना जी। नहीं, जिसने भी इंटरव्यू करना है, एक हुकूमत है और उसी से काम मामले उसी ने चलाने हैं और चलाने चाहिए। अगर उसमें कोई खामी है तो हर बहुत से फोरम मौजूद हैं, वहाँ पर बात हो सकती है। हकीकत ये है कि जिस जगह आप हैं, ये इस्तेकाम के लिए बड़ा मेहनत और बड़ी वक्त चाहिए और उसके लिए सियासी इस्तेकाम भी चाहिए। सियासत से हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं, कोई लॉन्ग मार्च करता है या कोई जलसे करता है, जुलूस करता है, तनकीद करता है, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन जब हुकूमत अंडरमाइन होना शुरू हो जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं, या हफीज़ शेख साहब आ गए, फलाने आ गए, तो फिर मामले नहीं चलते। फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि इस हुकूमत को छोड़ें और फिर अवाम को मौका दें। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि अवाम को मौका क्या मिलेगा। अच्छा, ये तीन चार चीज़ें जो पेंडिंग में थे, ये बड़ी दिलचस्प खबरें लगी हैं आज के अखबारात के अंदर, मुतजाद भी हैं। एक किस्म की खबर ये कह रही है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अपनी मुद्दत पूरी करनी है, एक खबर ये कह रही है। दूसरी खबर ये कह रही है कि इत्तेहादियों ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि आप अपनी मुद्दत पूरी करें
اور مشکل فیصلے جتنے ہوں گے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سی تشریح یا خبر آپ خیال میں زیادہ ایکوریٹ ہے؟ نہیں، یہ دونوں خبریں درست ہیں، کیونکہ ایک بہت سے بیانات تھے ماضی میں، کچھ حکومت کے وزراء نے بھی دیے، کچھ اور لوگوں نے بھی دیے. کسی نے کہا جی ہم 3 مہینے بعد الیکٹورل ریفارم کر کے حکومت چھوڑ دیں گے، کسی نے کہا 6 مہینے لگیں گے، کسی نے کہا دسمبر تک جائے گا. تو میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ آپ حکومت میں آ گئے، آپ نے ٹرم پوری کرنی ہے. ٹھیک. تو کل اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جناب ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے، ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ہم نے معیشت کو استحکام دینا ہے، اور اس کے لیے سب متحد ہیں. تو یہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اتحادیوں سمیت فیصلہ ہو چکا کہ آپ نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے؟ جی، یہ کل فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جو مشکل فیصلے ہیں، کیونکہ ہم نے تمام حقائق ان کے سامنے، ایک میٹنگ پہلے بھی ہوئی تھی اس میں بھی رکھے تھے، آج بھی رکھے ہیں، کہ یہ جو عام معاملات تھے کہ ملک جو چلتا ہے تو آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی چلاتے ہیں، جو ایک روٹین کا معاملے ہے، کنونشنل طریقہ ہے، اب بات اسے بہت آگے چلی گئی ہے. ٹھیک. جہاں پر حالات پہنچ گئے ہیں، حقائق سب ان کے سامنے رکھے ہیں. یہ تقریباً 2-3 ہفتے لگے ان سب معاملات کو دیکھنے میں، اس کے حل ڈھونڈنے میں، تو سب ان کے سامنے رکھے ہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے جی یہ. اور جو وہاں پر ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کل، انہوں نے کہا جناب ہمیں اپنے سیاسی مفاد سے ملک کا مفاد بالا تر رکھنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مشکل فیصلے اس لیے نہ کریں کہ اس سے ہماری کوئی، اور حقیقت ہے سیاسی نقصان ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی مشکل فیصلہ کرتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، کوئی اور اثرات عوام پر پڑتے ہیں، اس کا ایک بوجھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی مفادات کو سے ملک کے مفاد کو بالا رکھیں. تو اٹل ہے اب یہ، اب آپ نے پورا کرنا ہے. یہ اپوزیشن کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اپوزیشن کا؟ جی مطلب سوری، جو اپوزیشن کولیشن تھی، میں آپ اتنے عرصے اپوزیشن رہے تو 4 سال کی عادت پڑ گئی ہے. جی جو کولیشن ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کا یہ اتفاق کل رات کو ہوا ہے. سو اب یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا. اب مشکل فیصلے آپ کو کرنے ہیں. جی مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے، حکومت کے منسٹرز کو رسپونڈ کرنا چاہیے، لیکن بطور سینئر پارٹی ممبر یہ پھر کنوے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو اب ایمبیگوٹی کیوں ہے ابھی تک مارکیٹ کے اندر؟ کیا آپ رک رہے ہیں، جا رہے ہیں، رک رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں رکنے اور جانے کی بات نہیں. میں نے پہلے کہا کہ پہلے ایک ایمبیگوٹی سی تھی، اب وہ ختم جب ہو ہم گئی. حالات کو دیکھ رہے تھے، ہم نے کولیشن پارٹنرز کو بتانا تھا کہ بھائی ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، ہم نے کیا معاملات کو حل کرنا ہے. کیونکہ کچھ کی رائے یہ تھی کہ ہم جو تھوڑے بہت الیکٹورل ریفارمز ہیں، یہ نیب کے معاملات ہیں، ان کو یا یہ کر کے ہم حکومت چھوڑ دیں. ٹھیک. لیکن ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. یا آپ حکومت کریں، ان حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں، بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، یا پھر آپ حکومت آج ہی چھوڑ دیں اور الیکشن میں چلے جائیں. تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ نے؟ فیصلہ جی فیصلہ یہ ہے. ٹھیک. فیصلہ یہ ہے. جی اتحادیوں کے ساتھ تو آپ نے اتفاق رائے ڈیولپ کر لیا، لیکن پارٹی کے اندر بھی اتفاق رائے ڈیولپ کر لیا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک رائے آپ کی پارٹی میں ہے کہ جی کچھ ضمانت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو عمران خان سے بھی کم میجورٹی ہے. جی مشکل فیصلے کر لیں، ستمبر میں وہ 4-5 ممبر آگے سے کھسک جائیں اور آپ کی حکومت دھڑام سے گر جائے، تو دونوں طرف سے آپ کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا. مشکل فیصلے بھی کریں گے اور حکومت میں بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ ویفر تھن میجورٹی ہے آپ. جی دیکھیں وہ تو ہے، وہ 3-4-5 افراد کی میجورٹی ہے. خاص طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد میجورٹی بڑھ نہیں سکتی. وہ بہرحال ایک فیصلہ ہے، اس کو تاریخ کیسے دیکھتی ہے، بہت سے فیصلوں کی طرح وہ دیکھیں گے. لیکن جو فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اگر حکومت اکثریت نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، ہم نے اس انتظار میں، اس گارنٹی کے انتظار میں کہ ہم رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم حکومت نہ کریں، یعنی کام نہ کریں. اگر ہم حکومت میں ہیں تو کام کرنا چاہیے، اس ریس سے بالا تر کہ حکومت کل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آج فیصلہ کر لیں کہ نہیں رہنا حکومت میں. یہ 2 فیصلے ہیں. لیکن وہ آپ نے کہا وہ تو دوسرا فیصلہ نہیں رہنا، وہ فیصلہ اب یہی کولیشن نے یہی کیا ہے. لندن کو بتا دیا آپ نے یہ فیصلہ؟ نہیں، سب اس میٹنگ میں شریک تھے، سب میٹنگ میں شریک. ایوری باڈی از آن دا سیم پیج ناؤ. جی وہاں پر بہت سی رائے تھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیکن کے بعد اب یہی کرسٹلائز ہو گیا. یہ تو یہ ویورز کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اتحادیوں سمیت اور پی ایم ایل این کی تمام جماعت سمیت کہ
حکومت مکمل اپنا ٹینیور کرے گی. جی بالکل. ذرا یہ جو حکومت میں کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا فیصلہ ہے بشمول پی ایم ایل. جی بشمول بھی ہے. اتحادیوں سے آپ کی کیا توقع ہے؟ وہ کتنا وزن اٹھائیں؟ وہ کیا کریں؟ مطلب اتحادیوں وزن یہی ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلے ہیں سب کابینہ کے اندر ہیں، فیصلوں میں شامل ہوں. ٹھیک. ان فیصلوں کی ذمہ داری اٹھائیں. پبلکلی اٹھانی پڑتی ہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو کل کوئی کولیشن پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تو فلانے کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر فلانے کا ہے. یہ معاملات آپ کو وہیں سے صوبائی حکومت سے، سندھ کی حکومت ہے اس سے آپ کو توقعات ہیں کہ وہ بھی کوئی اپنا حصہ ڈالے؟ آج چیف منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ سندھ کی، وہ بھی کوئی حصہ ڈالیں؟ مشکل فیصلوں کو پروجیکٹ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن ان کو سنبھالا دینا، ان کے حل میں حصہ ڈالنا ایک اور بات ہے. تو حصے سے وہ حصہ تو خود بخود ہی آ جاتا ہے. ٹھیک. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو وفاق اور صوبے کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، لیکن بنیادی بات تو سپورٹ ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو آپ سپورٹ کریں، باقی جو ریلیشن شپ آئینی ہے صوبوں کے ساتھ وہ تو برقرار رہے گی. تو حفیظ شیخ کا اس کا مطلب اس کو واپس چلے جانا چاہیے؟ نہیں، وہ آئے ہیں، ہم نے تو نہیں بلایا. وہ آئے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اگر غیر آئینی مداخلت ہونی ہے تو پھر ملک میرے نظر بار بار حفیظ شیخ بھی اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ وہ اتنی مرتبہ آ کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جھنڈے کی گاڑی کے بغیر نہیں آتے، اور خود بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک مزیدار ملک ہے، آپ آتے ہیں تو جھنڈا لگ جاتا ہے، پھر جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. جھنڈے کی گاڑی ان کو پکی دے دیں، اس سے بات اس سے حل نہیں ہوتی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے جھنڈے بہت دیکھے ہیں. ٹیکنوکریٹس نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے. معذرت سے آپ حکومت کو اسٹیبلٹی ہو تو حکومت معاملات کو حل کر سکتی ہے. اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ آج سیاست جو ہے اور یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی جو مفادات ہیں، ملک کا مفاد اس سے ہمیں آگے رکھنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ چلے گا نہیں. آج سیاست پیچھے چلی گئی، آج معیشت سامنے آ گئی ہے. کتنے مشکل حالات تھے؟ آپ نے ذکر کیا کہ توقع سے کہیں زیادہ مشکل. توقع سے کہیں زیادہ. توقع آپ کی کیا تھی کہ کیا ہوگا اور کیا نکلا پھر آخر میں؟ دیکھیں، توقع یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ حالات ایسے ملتے ہیں جس کو آپ جلدی سے قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک. جس میں کوئی آپ کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں ملٹی لیٹرلز کے ساتھ، آپ کے جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے ساتھ، آپ کے جو اخراجات کے تخمینے ہوتے ہیں، جو آپ کے بجٹ کے تخمینے ہوتے ہیں، جو آپ کی قرضہ آپ نے لیا ہوتا ہے، جو آپ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، ان کے اثرات. تو وہ اثرات جو ہیں ان کے جو ملک کی معیشت پر جو نمبرز ہیں، یعنی میں آپ کو گیس سیکٹر کے اندر جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے، کوئی وہ میں خود وزیر تھا، کوئی اس کے اندر سرکولر ڈیٹ نہیں تھا. آج 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ صرف گیس سیکٹر میں ہے، 2500 ارب کا پاور سیکٹر کے اندر ہے. آپ وہ ایل این جی کے کارگو، ایک ایل این جی کا جو شپ ہے وہ آپ کو 1 گھنٹے کی پاکستان کی بجلی میں لوڈ شیڈنگ کم کر سکتا ہے یا زیادہ کر سکتا ہے. اگر آپ لائیں گے تو کم کر دے گا. ہم وہ جو ہمارے زمانے کے کانٹریکٹ ہیں وہ $30 ملین کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. آج آپ وہی شپ $110 ملین کا لے رہے ہیں. آج یعنی 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کاٹنے کے لیے آپ کو $110 ملین خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اب فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈالر بچانے ہیں یا عوام کو بجلی سے محروم کرنا ہے. یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں. تو یہ نمبرز آپ کے پاس پہلے نہیں تھے جب آپ یہ یقین کریں میرا نہیں خیال تھا کہ بات یہاں تک جا پہنچی. اس کی کیا وجہ؟ مطلب آپ ہو گئے، محمد زبیر، مفتاح، اسحاق ڈار باہر بیٹھے ہوئے، عائشہ غوث، ایون خرم دستگیر ہیز اے فائنانس بیک گراؤنڈ، نواز شریف صاحب خود فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں پہلے پنجاب کے اندر، شہباز شریف صاحب خود ہینڈل کرتے ہیں. اتنی ایکسپرٹیز، اور آپ نے 3.25 سال جو ہے اتنے تجزیے کیے عمران خان کی حکومت کے، اور نمبرز پھر بھی آپ کے پاس. جی نمبر سارے غلط تھے. جو پبلکلی نمبرز دیے گئے، جو وزراء باتیں کرتے تھے، جو منسٹریز باتیں کرتی تھیں، وہ سب مکمل جھوٹ پہ مبنی تھا. یہ حقائق تو کبھی سامنے آئے نہیں ہیں. یہاں تو آئی ایم ایف سے بھی، مطلب میں آپ کو سرکولر ڈیٹ کی آپ نمبرز دیکھ لیں. ٹھیک. یہاں پر وزراء پچھلے 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے 1500-1600 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے، گیس سیکٹر میں ہے نہیں. آپ نے جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے ہیں، آپ 2 ہفتے ان پہ قائم نہ رہ سکے. آپ نے ان سے وعدہ کیا، دنیا میں کوئی ملک پیٹرول قیمت سے کم نہیں بیچتا، پیٹرول ڈیزل، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے وعدہ ان سے یہ کیا آئی ایم ایف سے کہ ہم ہر مہینے 4 روپے پی ڈی ایل میں بڑھا دیا کریں گے. ٹھیک. 2 ہفتے بعد آپ نے پی ڈی ایل 0 کر دیا
جو 34 روپے پہ پہنچ چکا تھا. آپ نے سیلز ٹیکس 17% زیرو کر دیا, آپ نے قیمت 10 روپے کم کر دی, اور آپ نے کہا جی کہ 30 جون تک جی یہ مستقل رہے گی, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اب حالت یہ ہے کہ آج آپ کو اس کام یعنی صرف جو قیمت خرید اور فروخت میں فرق ہے وہ 100 ارب روپیہ ماہانہ سے زیادہ ہے. لیکن اب قیمتیں تو آپ نے بھی نہیں بڑھائی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, قیمتیں بڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں یہ وہ پولیٹیکل قیمت ہے آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. غلطی کسی اور کی ہے, خرابی کسی اور کی پیدا کردہ ہے. ہم نے یہ ڈھونڈا کہ ہم کس طرح اس بوجھ کو کم سے کم عوام پر ڈالیں. اچھا, یہ پوچھ لوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی آئی ایم ایف کے ساتھ یا کوئی ریٹن بات چیت ہو چکی تھی؟ یہ ایگریمنٹ ہے آپ کا, یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے. دیکھیں, ایک ملک ایک ادارہ ہے, دوسرے ممالک بھی اسی کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو لینڈ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک ذمہ دار ملک تو بنے نا. ہم جو کہتے ہیں ملک جو ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دے سکتے, آپ کیسے دے سکتے؟ اب ہم سے پیسے مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ 20-25 ملین ڈالر فورن کرنسی میں ڈیلی پمپ پر لوگوں کو دے رہے ہیں جس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, تو ہم کہاں سے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو یہ بائیلیٹرل جو آپ کو قرضے دینے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. جی, وہ لنکڈ ہوتے, بالکل سارے قرضے لنکڈ ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے بات چیت پہ. اگر آپ ایک غیر ذمہ دار ملک بن جائیں گے جس کا مظاہرہ پچھلی حکومت نے کیا, تو پھر آپ کو ان مشکلات کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان صاحب کل جلسے میں کہہ رہے تھے ہم نے روس کے ساتھ گیس کی بات کی, آنے لگی تھی اور انہوں نے آتے سارے امریکہ کے حکم کے اوپر کینسل کر دیا. گیس کس پہ آ رہی تھی؟ کوئی اس طرح کا معاہدہ, ایسا معاہدہ نہ کسی کاغذ میں ہے, نہ کوئی ایسا لفظ لکھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں ہر بات ہی جھوٹ میں مبنی ہے. یہاں وزیر اعظم سب جھوٹ بولتے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. کل مطلب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں میں امریکہ سے معاہدہ روس سے معاہدہ کر آیا تھا. یار مطلب یہ آپ سوچے نا, روس سے گیس کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ عجیب باتیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں منسٹری میں نہ فیصلے ہوئے, نہ وزراء آتے تھے, نہ ان کو پرواہ تھی. جتنی نگلیکٹ, جتنی کوتاہی, جتنی کرپشن, میں کہوں گا کرپشن کے بھی اثرات نظر آتے ہیں, بے پناہ اثرات نظر آتے ہیں. لیکن آپ آج اس کی قیمت تو پاکستان کے عوام ادا کریں گے, اور قیمت جو آج حکومت میں ہے وہ ان کو بھی ادا کرنی پڑے گی ان خرابیوں کو جو آپ نے 4 سال خرابیاں ملک کے اندر کی ہیں. قیمت میں ابھی آپ تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ٹفسٹ ڈیسیژنز آج دوحہ میں بات چیت چل رہی ہے, بدھ کو ہونی تھی. ٹفسٹ ڈیسیژنز کیا ہیں تاکہ عوام کی تھوڑی سی کوئی ان کو پتہ بھی چلے نا کہ ہونے کیا والا ہے؟ دیکھیں, ٹفسٹ ڈیسیژنز جو ہونے ہیں اس کے شوق کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے ٹفسٹ ڈیسیژن یہی ہے کہ آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھے گی, کتنی آپ کی بجلی کی قیمت بڑھے گی. دیکھیے اس کو آپ کو وقت کے ساتھ اس کو وہ تو آپ اسٹیگر کریں گے, لیکن اگر آپ کرنا ہو سکتا ہے کچھ طریقوں سے اسے ہمیں کمی بھی آ جائے. ٹھیک ہے, اگر ڈالر مضبوط ہوتا ہے 180 پہ واپس آ جاتا ہے یا 100 اس سے نیچے جاتا ہے تو پھر اور ان فیصلوں سے یہ ڈالر میں استحکام آئے گا. تو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں, بجلی پر بھی اثر پڑے گا, وہ بھی انٹرنیشنل کموڈیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں, اوور آل انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا, اور انفلیشن پر بھی یقیناً اگر آپ ڈیزل جو اسپیشلی ہے یہ انفلیشن میں اس کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ نے ویٹ امپورٹ کیا ہے یا کرنا ہے, جو فرٹیلائزر کے حالات ہیں, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انفلیشن کو فیول کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ, فوڈ, انفلیشن اوپر جائے گی, مہنگائی بڑھے گی, قیمتیں بڑھیں گی, تو پھر ایسی کی تیسی ہوگی, پھر تو لوگ احتجاج کریں. میں یہ نہیں, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی چوائس ہو. ہم نے دیکھا ہے 2 ہفتے 3 ہفتے ہم نے ہر چیز کو ایویلیویٹ کیا ہے کہ چوائسز کیا ہے آپ کے پاس. چوائسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آپ نے کوئی فیصلے کیے ہوتے, کوئی درست باتیں کی ہوتی. عمران خان نے ٹویٹ کیا, آپ نے شاید دیکھا ہو, پتہ نہیں دیکھا ہو, اس میں انہوں نے بتایا جی کہ دیکھیں میں نے اتنا کام کیا اور ان لوگوں نے آتے ساری جو ہے وہ تباہی پھیلا دی. انہوں نے بتایا جی کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ایکسیڈ کرنی تھی 5.6% 2021 میں. پھر انہوں نے قیمتیں بتائیں, کاٹن کی پروڈکشن, پھر شوگر کین کا بتایا, پھر گرام کا بتایا, میز کا بتایا. انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور انہوں نے تباہ کر دیا آتے سارے. آٹا کہاں پر ہے؟ آپ نے ملک میں قرضے آپ دیکھ لیں, سب سے افیکٹ تو قرضوں کا آتا ہے. آپ کا سارا جو پیسہ ہے وہ سود میں نکل جاتا ہے. صرف اس سال 5600 ارب کا اضافی قرضہ لیا گیا ہے, اور جو یہ آپ نے پیٹرول کا کام کیا 300 ارب, اور یہ 6000 ارب کا اضافی قرضہ آپ کو لگے گا. یہ 1 سال میں ہے. باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, یہ میز ہوئی ہے,
تو آپ کا گندم کہاں پر گئی؟ آپ آج کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آج آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو جھوٹ سے تو معاملات نہیں حل ہوں گے نا، ٹویٹ سے معاملے تو نہیں حل ہوں گے. تو آپ کو جو کریٹیکل ڈیسیژنز ہیں بنیادی طور پر پرائسز کو جیک اپ کرنا ہے، وہ رینج آپ کو بعد میں جی، اور اس کے جو ایفیکٹ ہے عوام پر، اس کو کم سے کم ٹیکل کرنا، کچھ ریلیف دینے کی کوشش کرنا تاکہ یہ بیلنس رہے. سبسڈیز لوگ عموماً مانگتے ہیں جی حالات خراب ہیں ہمیں سبسڈائز کریں چیزوں کو، تو سبسڈی صرف پیٹرولیم کی آپ نے ہٹانی ہے یا اکراس دا بورڈ سبسڈیز آپ نے ہٹانی ہے؟ نہیں، اور تو اتنی سبسڈیز ہے نہیں پاکستان میں. آپ جو سب سے فرٹیلائزر پہ کبھی کبھی آپ دے دیتے ہیں، کسانوں کو دے دیتے ہیں. جی فرٹیلائزر پہ دے دیتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے ہیں، وہ کرنا بھی پڑتا ہے جب بھی فرٹیلائزر، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ گندم پہ جاتا ہے. تو ہو جائے وہاں مہنگائی ہونے کے، یہاں سے آپ کو سبسڈی دے کے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں. تو آپ نمبرز گیم میں ہے نا جی، تو پھر پولیٹیکلی بھی نمبرز گیم میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی کاسٹ آپ کو پڑ سکتی ہے سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ملک کی مفادات اپنی جگہ پر وہ اہم بھی ہیں، لیکن سیاسی کیلکولیشن تو بھی آپ کی ہوں گی نا. بالکل ان چیزوں کی قیمت ہوتی ہے. عمران خان نے 4 سال ملک کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اب جو بھی جگہ لے گا، ہم نے اس کی جگہ لی ہے، یقیناً اس کا اثر ہم پہ پڑے گا. آپ نے بہت سے فیصلے جو ماضی میں کیے ہوتے ہیں، اس کے اثرات آج آپ پر آتے ہیں. چلنے دیتے پھر کیوں نکالا تھا؟ نہیں دیکھیں، عدم اعتماد بھی ضروری تھا. جہاں پر ملک جا رہا تھا، آپ یقین کریں آپ ڈیفالٹ کے قریب تھے، آپ دنیا میں ایک بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے تھے، کوئی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، کوئی آپ کو یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. ایک حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی، ایک ملک کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی. تو اس کو استحکام تو دینا تھا. لیکن ان کا بیانیہ تو اس کے بالکل الٹی سمجھ جا رہا ہے. وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں ٹھیک لے کے چل رہا تھا، آپ نے 5 ہفتے کے اندر اس کی مت مار دی. حالات دیکھیں، اور جب ڈالر ادھر جاتا ہے، روپی نیچے جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بات ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. نہیں دیکھیں، بات ٹھیک تو ہر آدمی کرتا ہے نا، لیکن حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2018 میں کیا حالات تھے اور 2022 میں کیا حالات. وہ بیس لائن چینج کر دی انہوں نے، وہ 2018 کا کمپیریزن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 11 اپریل سے پہلے کیا حالات تھے، 11 اپریل کے بعد کیا حالات. بیس لائن یہ 4 ہفتے میں کچھ نہیں ہوتا نا. 4 ہفتے میں آپ کچھ نہیں کرتے. 4 ہفتے میں آپ استحکام ہی دیتے ہیں نا. آپ تو وہ حکومت تھی جس نے یہاں نہ فیول آرڈر کیا، نہ LNG تھی، کچھ نہیں تھا ملک کے اندر. آپ کو جو آج جب گرمی آتی، آپ کو 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا. آپ نے اس کو کچھ کمی کرنے کی کوشش کی. آپ نے جو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر اور IMF کی نفی کر کے، آپ کی حالت سری لنکا جیسی ہو جاتی اگر آپ استحکام دینے کی کوشش نہ کریں. تو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، ظاہر ہے ہائنڈ سائٹ از آلویز 6/6، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر آپ فوری طور پر انتخابات کی بات میں چلے جاتے تو ابھی آپ انتخابات سے تقریباً 45-50 دن دور ہوتے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں انتخابات کے بعد آنے والی مینڈیٹڈ حکومت کر لیتی. غلط فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد حکومت بنانا؟ نو کانفیڈنس کا دیکھیں، میری رائے تو یہی تھی، لیکن ایک فیصلہ ہوا، ہم سب اس فیصلے میں شامل ہیں، حکومت میں ہے. اب حکومت ہمیں اب وہ کرنی چاہیے. آپ حکومت کریں، آپ اپنا جو ذمہ داری ان کو پورا کریں اور الیکشن میں جائیں جب ٹرم ختم ہو. تو پھر عوام دیکھ لیں گے کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. لیکن جو سیاسی حالات بالخصوص عدالت کے فیصلے کے بعد جو بن گئے ہیں، غیر یقینی تو قائم رہے گی اپنی جگہ پر. میں فوریکس ایسوسی ایشن کے نمائندے سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان کی سپیچز اور غیر یقینی سیاسی صورتحال پنجاب میں دیکھیں، اب پتہ نہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینا پڑے گا، گورنر آئے گا نہیں آئے گا، لمبا ہی معاملہ چل رہا ہے. تو جب آدھا پاکستان آبادی کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے پنجاب آپ کو اتنی غیر یقینی کی کیفیت میں ہوگا، تو کس بیوروکریٹ نے کام کرنا ہے، کس انویسٹر نے آنا ہے؟ یہ از دس اے فیکٹر یا نہیں؟ دیکھیں، یہی چیلنج ہے نا. حکومتیں اسی لیے ہوتی ہیں، چیلنج کا سامنا کرتی ہیں. یہ سیاسی چیلنجز بھی آئیں گے، آپ کو لیگل چیلنجز بھی آئیں گے، آپ کو معاشی چیلنجز بھی آئیں گے. یہ ہر حکومت سامنا کرتی ہے. جب آپ فیصلے کرنا چھوڑ دیں، جو پچھلی حکومت تھی جس نے 4 سال میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ شارٹ ٹرم میں، نہ میڈیم ٹرم میں، نہ لانگ ٹرم میں، وہ بیٹھے رہے ان فیصلوں پر، اور آج آپ سب اس کے اثرات پاکستان پر ہیں. تو یہ سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. آپ بہتر نیریٹو ڈیولپ کر سکتے تھے. ویسے شہباز شریف صاحب نے تو قوم سے خطاب ہی نہیں کیا. ایک تو ہم حیران ہیں، یہ نہیں کہ میں خطاب سننے کا شوق ہے، ہم اتنے خطاب سن چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خطاب نہ ہی ہو تو چھٹی ہو. لیکن کم از کم نئی حکومت کی طرف سے ایجنڈا سیٹنگ، یہ تمام باتیں جو اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں، انٹرویوز کے ذریعے آ رہی ہیں، قوم کے سامنے رکھتے بتاتے کہ معاملات کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لگتا ہے کہ حکومت نیریٹو بلڈنگ کے اندر کمزور رہی کہ نہیں؟ دیکھیے، یقیناً خطاب کی فٹیگ بھی ہے ملک کے اندر. عمران خان صاحب اتنے خطاب کیے، آج بھی خطاب ہی کر رہے ہیں. خطاب سے ملک نہیں چلتے. پہلے آپ
حالات کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر عوام کے پاس جاتے ہیں یار کہ یہ تکلیف آپ کو ہوگی، یہ فیصلے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک بڑا فیصلہ کل کولیشن نے کر دیا ہے کہ جناب ہم ٹرم پوری کریں گے۔ اس اب میں سب دوحہ کا کے بعد پھر شاید خطاب کریں، دوحہ کے اندر جو طے ہو جائے پھر وہ بتائیں گے کہ کیا کرنے والے ہیں۔ دعا میں جو دیکھیں، دعا میں آپ کا وہ معاملات طے شدہ ہے اگست تک، ٹھیک، وہ آج ہم نے کوئی نئی طے نہیں کرنے ہیں، ہم نے صرف ان کو اعتماد دینا ہے کہ ہم یہ کرنے والے جو ہم نے آپ کو یقین دلایا تھا، جس کی بنیاد پر آپ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم نے یہ خرابیاں پیدا کی ہیں جس کا عوام پر اثر پڑے گا جب ہم اس کو درست کریں گے، تو اس کو ہم کیسے درست کریں گے، آپ لوگوں کو ایک اعتماد دینا ہوتا ہے۔ تو وہ گیم پلان آپ کی طرف سے پورا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ نیگوشیشنز کے وقت جو ہے نا جلدی سے ہم کام کر لیتے ہیں، نہیں، پھر بعد میں سر کھجاتے یاد آتا ہے کہ یار یہ اگر ہم نے پہلے بات کر لی ہوتی۔ اب آپ کی طرف سے جو پلان ہے اگست تک وہ پکا ہے؟ جی، پرفیکٹ نیگوشیشن کوئی نہیں ہوتی، لیکن یقیناً ہم میرے خیال میں ایک پوزیشن آف نالج، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پچھلی حکومت یا نظام جو تھا اس نے بہت تکیہ کیا ایک پیج کے اوپر، کہ ایک پیج کے ساتھ ہم چلتے ہیں، جب ریاستی ادارے یعنی فوج اور ISI ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک پیج کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں، ان کی ایک پیج کی ڈیفینیشن اور ہے، ہمارے ایک پیج کی ڈیفینیشن اور ہے۔ ان کی ڈیفینیشن ان کی ایک پیج کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہمیں ہر غلط کام میں سپورٹ کریں، ہمیں آپ لے کر آئے ہیں، ہمیں سپورٹ کریں، اور اس کی سپورٹ رہی ہے۔ اور میں نے بار بار کہا میں کہ جیسے یہ سپورٹ یعنی ووٹ بھی پورے کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی اسمبلی کے اندر، آپ کے سامنے ہوا، میں آپ کو جوائنٹ سیٹنگ دیکھ لیں، آپ فیٹف کی بل دیکھ لیں، آپ جو ابھی ایک منی بجٹ آیا تھا اس کو دیکھ لیں، یہ 4-5 موقع تو بڑے واضح ہیں، لوگ ووٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ووٹ کر دیں۔ جی زبردستی ووٹ آتے تو کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو ان کی ڈیفینیشن سیم پیج کی یہ تھی کہ ہر غلط کام، ہر صحیح کام میں ہمیں سپورٹ ملے گی، اور ہم اور جو ملتی تھی، ہم ملک کے جو ملتی رہی، ہم ملک کے آئین سے بھی بالا تر ہیں، ہم ملک کے قانون سے بھی بالا تر ہیں، نیب بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، جو مرضی جس کے ساتھ کریں، تو وہ ایک پیج ہے۔ تو آپ ہمارا ایک پیج کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آج ملک مشکل میں ہے، سب مل کر آپ نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں نا، آج جتنا بڑا میری نظر میں ملک میں نیشنل سیکورٹی کرائسس ہے شاید ہماری تاریخ میں نہیں ہوا، جو اکنامک ہے، جو اکنامک کرائسس ہے۔ ٹھیک، ملک ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، یہاں ٹیررزم بھی رہا ہے، یہاں کرائسس بھی رہے ہیں، لیکن جو آج اکنامک کرائسس ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جہاں عسکری ادارے کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جہاں پر سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہیں سے آپ کو جب سپورٹ ملے گی تو آپ معاملات کو حل کریں گے۔ میں آپ نے سوال میرا پریمپٹ کر لیا، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس پھر بلانا چاہیے نا؟ جی بالکل بلانا چاہیے، میں نے کہا یہی، اور وہاں پہ رکھے کہ یہ معاملہ جی یہ آپ کو رکھنا پڑے گا، آپ کو وہیں سے یہ اگر آپ نے معاملات کو حل کرنا ہے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے ہی آواز آئے گی کہ جناب ٹھیک ہے، یہ جو معاملے ہیں ملک کے، جو مشکلات ہیں جن کے حل کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے، ہماری سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس بات کا ایک وزن ہے، اس وزن کو صرف ہمارا ملک نہیں دیکھتا، عوام نہیں دیکھتے، میڈیا نہیں دیکھتا، دوسرے ممالک بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک ایک پیج جیسے میری ڈیفینیشن پیج کی دوسری ہے، کیا اس ایک پیج پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب آپ ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سب اکٹھے ہیں، یہ سب ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں اداروں کا مفاد نہیں ہے یا میرا کوئی فروئی یا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہاں تو ملک کا مفاد ہے، تو اس میں سپورٹ جو ہے، یہ سپورٹ جو گورنمنٹ کو ہوتی ہے یہی مستقل سپورٹ ہوتی ہے۔ اس میں مل رہی ہے یہ سپورٹ؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی بتا سکیں گے، اور یہ آپ کو وقت بتائے گا، میں اس میں اور ایک میئر شاید نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کہ اس سے کیا پھر اعلامیہ نکلتا ہے اگر ہوتا ہے اجلاس؟ تو جی بالکل، اجلاس اگر ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو اس سے یہ وقت کے ساتھ آپ کو یہ سب حالات نظر آئے۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اس بیانیے نے کہ امپورٹڈ حکومت ہے اور سازش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر آج آپ میں ایک اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، حیران کن ہوں گے آپ کے لیے بھی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جب سے ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے بنایا، انہوں نے 67 ٹویٹ ٹیگ کیے ہیں DGI SPR کو، بلکہ 68، جس میں سے 11 اپریل کے بعد انہوں نے 65 ٹویٹس ٹیگ کیے ہیں DGI SPR کو۔ اس سے پہلے جب سے اکاؤنٹ بنایا صرف 3 ٹویٹس ٹیگ کیے ہیں۔ عوام الوی کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان بوٹس کے اوپر سلو نہیں ہیں، یعنی فوج کے اوپر سلو نہیں ہیں، اور عمران خان ان کی ناک رگڑیں گے اس میس کے اندر
فردر. تو ایک طرف سے یہ بیانیہ جس سے خیال یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ اس بیانیے سے انہوں نے فوج کو بیک فٹ پہ ڈال دیا. وہ آپ کو سپورٹ نہیں کہیں گے کہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اور ان کو تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا. ایک یہ امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ ایکوریٹ ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، امیجز تو ڈیولپ ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں وقت کے ساتھ. ملک کا کیا بنے گا یہ کسی نے سوچا ہے؟ کیا یہ شیرین مزاری نے بات سوچی ہے؟ کیا یہ علوی صاحبہ نے بات سوچی ہے؟ کیا عمران خان نے سوچی ہے؟ کیا فوج صرف ٹویٹس پہ چلتی ہے یا ملک ٹویٹس پہ چلے گا؟ آپ کو حقائق کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو عوام کی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ کو نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، لیکن آپ حالات کو استحکام دیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. اور حالات کو استحکام دینے کے لیے سب کو کام کرنا ہے which includes the establishment as well. یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک سے باہر تو نہیں ہے، ان کا تو رول ہے. اس ملک کی سیاست میں رول رہا ہے، الیکشن میں رول رہا ہے. ملک کے 35-40 سال براہ راست حکومت کی ہے. وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کوئی ادارہ بھی علیحدہ نہیں کر سکتا. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آج ایک ضرورت ہے ایک نیشنل ڈائلاگ کی، سب کو حقائق ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ملک کے حقائق ہیں. اگر کسی نے ذمہ داری ڈالنی وہ ذمہ داری میں ڈال لیں، لیکن آج ذمہ داری ڈالنے کا وقت نہیں ہے. آج تو ملک کے معاملات کو درست کرنے کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں شہباز صاحب جو ہیں وہ جس سپیڈ سے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ ہفتے میں جو ہے وہ 2 ہفتے کا کام کروں گا اور 6 دن کام ہوگا اور بس اب آپ کمر باندھ لیں، اس کے بعد بس وہ بالکل رہ گئے، کبوتروں والی سپیڈ پہ چل رہے ہیں. شہبازی ختم ہو گئی ہے ان میں. نہیں دیکھیں، بات ہر چیز تیزی سے نہیں کی جاتی. اگر آپ سلوشن ڈھونڈنے لگ جائیں حالات کو سمجھے بغیر تو نقصان ہی ہوتا ہے. شہباز صاحب نے شاید تھوڑا وقت ہفتہ زیادہ لے لیا ہو، لیکن معاملات کو حل کرنے میں اور مشکل فیصلے کرنے میں آپ کو سپورٹ بھی چاہیے. تو کولیشن کی اب سپورٹ ہے تو اب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اب ٹو مینی پاور سینٹرز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ کہ لندن جا کے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ شہباز صاحب نے مشورہ کرنا مناسب سمجھا. یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ پرائم منسٹر کو اتنا تو دیں جو مشاورت وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. یہ ان کی اپنی ثواب دی. بالکل آخر میں جو آپ کے خیال میں چیز اس حکومت کو سکٹل کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر ایسی حرکتیں ہوں گی حکومت کو، اگر آپ یہ امیج دیں گے کہ یہ جا رہی ہے یا رک رہی ہے تو وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. سیاست کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسے فیکٹرز ہوں گے جو حکومت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو بڑے فیکٹرز ہیں. معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کا. تو آپ کو اپنے کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ چاہیے آخری دن تک، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں میں 2 مہینے حکومت کروں گا 3 مہینے، اس طرح کوئی ساتھ نہیں چلتا، نہ ایک ایمبیگوٹی رہتی ہے. اور دوسرا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہاں پر آپ کو سپورٹ چاہیے یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا حصہ ہے، اس کا ایک آئین میں رول ہے، اور اس رول میں ایک بڑا حصہ اس ملک کے کرائسس میں، اس ملک کے معاملات میں حکومت کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کی سپورٹ رہے گی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی کیا باتیں کر رہے تھے. تو ناظرین، آپ نے انٹرویو دیکھا. بنیادی بات جو اس میں جو بڑی بات آپ کو نظر آئی وہ یہ کہ اتحادیوں کے ساتھ اس حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. تو مارکیٹس کے لیے بھی بڑا واضح سگنل ہوگا، ووٹر کے لیے بھی بڑا واضح سگنل ہوگا، اور اپوزیشن کے لیے بھی بڑا واضح سگنل ہوگا. ان کو اپنا لائے عمل خود بنانا ہے. تو شیخ رشید جو کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت کے لیے باقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس حکومت کی طرف سے اتحادیوں سمیت یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. دوسرا بڑا جو زاویہ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہیں جا سکتا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فورم ہے وہاں پر تمام سربراہان کو بیٹھ کر انڈورس کرنا ہوگا کہ ہم نے جو پلان بنایا ہے، جس کی بنیاد پر آپ مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، IMF کے ساتھ، اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اگر اس دوران کسی کو یہ خیال ہوا کہ نہیں جی اس حکومت سے ہم نے بڑے بڑے فیصلے نہیں کروانے بشمول آرمی چیف کی تعیناتی کی، تو پھر حکومت عدم اعتماد کا شکار تو شاید ہو جائے لیکن معیشت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اگر آپ کو تسلسل چاہیے، پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، تو پھر نہ صرف مشکل فیصلے کی قیمت سب کو چکانی ہے بلکہ ان فیصلوں کو کندھا بھی سب نے دینا ہے، سہارے والا. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.